अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। आप जानते हैं आज 27 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के अंदर यौम सियाह मनाया गया है, लेकिन मोदी की दहशतगर्द हुकूमत काले कवानीन को पास करने से बाज नहीं आई है। हिंदू दहशतगर्दों को बसाने के लिए मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने आज एक मर्तबा एक और नया कानून नाफिज कर दिया है कि कश्मीर के अंदर कोई भी भारतीय शहरी, चाहे वो जहां कहीं से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो जिस किसी रियासत से ताल्लुक रखता हो, कश्मीर के अंदर ज़मीनें खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहां पर बिल्डिंग्स बना सकता है, कंपनियां बना सकता है, कश्मीरियों के घरों पर कब्जा कर सकता है। नाज़रीन कहा मोदी दहशतगर्द की हुकूमत इससे पहले आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A के जरिए से कश्मीरियों की शनाख्त छीन चुकी है और कश्मीरियों पर गुज़श्ता 15 महीनों से जुल्म ढाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। 21 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर की नेशनैलिटी दी गई है, कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए हैं ताकि वो कश्मीर के अंदर आबाद हो सके। कश्मीर के अंदर मुसलमानों की आबादी को कम से कम जाहिर किया जाए, मुसलमानों पर हमले करवाए जाएं, पंडितों को बाकायदा जमीनें अलाट की गई हैं, मकानात बनाकर दिए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और कश्मीरियों के घरों को बमों के जरिए से उड़ाया जा रहा है। यह सब कुछ मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आज के दौर में कर रही है। जब दुनिया देखती है, हर जुल्म दुनिया के सामने आता है, लेकिन फिर भी दुनिया एक्शन नहीं लेती है। नाज़रीन काम, आज जो मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने नया कानून पास करवाया है, इसके जरिए से दरअसल इसराइल तर्ज के प्लान को आगे बढ़ाना है। मकबूजा कश्मीर में लोगों की जमीनों पर कब्जा करके हिंदुओं को बसाना है और फिर रेफरेंडम करवा के कश्मीर को भारत के साथ मुल्हिक करना है। ऐसे में नाज़रीन काम, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए और दुनिया भर के अंदर बसने वाले तकरीबन 2 अरब के लगभग मुसलमानों पर यह लाजिम हो चुका है कि वह भारत की मोदी दहशतगर्द फाशिस्ट हुकूमत के नजरियात के खिलाफ मैदान में आए, सरापा एहतजाज हो और साथ साथ कश्मीरियों की जो मुसल्लह जद्दोजहद है इसे सपोर्ट किया जाए। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स अपनी जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की और उन्हें ग़ज़वा हिंद के नाम पर अपनी इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाना होगा और कश्मीरियों को अफगान तालिबान को आइडियल बनाकर उनकी जो जिम्मेदारियां थी, जो उनकी कारकर्दगी थी, उनकी जो तारीख है उसे सामने रखकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ना होगी। भारत नाज़रीन काम, पाकिस्तान की फौज को भी अमलन कश्मीरी मुसलमानों की अब मदद करना होगी क्योंकि भारत तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज यौम सियाह के मौके पर न सिर्फ सियासतदानों ने बल्कि हुर्रियत कायदीन ने भारत के इस मुतनाज़ा कानून को मुस्तरद किया है और कश्मीर भर के अंदर इस कानून के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात ये है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से भारत के अंदर होने वाले हमलों का इल्ज़ाम एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर लगाया गया है। मुंबई हमले हों या फिर दीगर हमले, उन सब की जिम्मेदारियां पाकिस्तान पर लगाई गई हैं और पाकिस्तान के 18 के करीब शहरियों को भारत ने दहशतगर्द करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो कुलभूषण जाधव जैसे दहशतगर्द के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता रहा है और अब भी भारत BLA, TTP और दीगर मुतनाज़ा कलअदम तंजीमों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को परवान चढ़ा रहा है। $1 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग 44 बैंकों के जरिए से दुनिया के रिकॉर्ड पर मौजूद है। ऐसे में दुनिया को चाहिए कि भारत को ब्लैकलिस्ट करे और भारत की दहशतगर्दी को दुनिया देखे और इस पर पाकिस्तान को जो इल्जाम तराशी हैं उन्हें बंद करवाया जाए और भारत को दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे रोका जाए, पाबंदियां आयद करवाई जाएं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम, अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर, अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की भारत के सबसे बड़े दहशतगर्द जिसका नाम अजीत दोवल है, कौमी सलामती का मुशीर भी है, मोदी का दायां बाजू भी है, जिसने कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लद्दाख के अंदर जंगें शुरू करवाई हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर को और वजीर खारजा को अजीत दोवल ने कहा है कि वो पाकिस्तान और चीन पर हमला करना चाहते हैं, इसके लिए अमरीका उनकी मदद करे। अमरीका ने यकीन दहानी तो कराई है लेकिन अमरीका भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका गया तो फिर भारत का साथ अगर
اگر دیا گیا تو پھر پاکستان امریکہ کی مدد نہیں کرے گا، امریکہ کا فوجی انخلا نہیں ہوگا، امریکہ افغانستان کے اندر پھنس کر رہ جائے گا۔ تاہم ناظرین کرام امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے قبضے کو روکنے کے لیے، اس کے اثر و رسوخ کو بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر امریکہ تعاون کرے گا۔ چائنا نے اس پر امریکہ کو اور بھارت کو وارننگ بھی دی ہے، اور لداخ کے اندر جو بھارتی فوجی مارے گئے تھے اس پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی بھارت کی مدد کرتے رہیں گے۔ $20 ارب سے زائد کا اسلحہ خریدنے کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ اپنے فوجی اڈے بھی بھارت کے اندر بنانے کے لیے مذاکرات کر چکا ہے، لیکن پاکستان اور چائنا مشترکہ طور پر ان دونوں کے اتحاد کے خلاف یا پھر کواد جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے خلاف پلان بنائے ہوئے ہے۔ اگر بھارت نے امریکہ نے جاریت کی تو پھر اس کا خمیازہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر پشاور میں ایک دینی مدرسے پر بم دھماکہ ہوا جس میں 130 سے زائد جو افراد ہیں، بچے ہیں، وہ زخمی ہو گئے۔ جو قرآن پاک ہے اور احادیث کی کتابیں ہیں وہ لہو لہان ہوئی ہیں۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ بھارت نے کروایا ہے۔ بھارت کے تربیت یافتہ دہشت گرد پاکستان کے اندر بھی ہیں اور اسی طرح سے سرحدوں کے پار سے بھی پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ افواج پاکستان اور خفیہ اداروں نے الرٹ جاری کیے ہیں کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور اسی طرح سے دیگر شہروں کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ کراچی کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے حامی لوگ جو بدقسمتی سے سندھ حکومت کے سرکاری اداروں میں بھی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پڑوسی ملکوں کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز رہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے جہاں سے دہشت گردوں نے پاکستان کے دینی مدرسے میں بچوں پر حملہ کیا ہے۔ اب پاکستان کے خفیہ اداروں نے، فوج نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں، پڑوسی مالک ہیں، ان کے ارد گرد جہاں کہیں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کے خلاف پہلے بھی آپریشن چل رہا ہے، لیکن اس آپریشن کو مزید سخت کیا جائے گا تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد ہندو توا نظریات کو پروموٹ کر رہی ہے، ظلم و تشدد کر رہی ہے۔ اگر کشمیر کے اندر مظالم کو بند کر دیا جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دیا جائے تو پھر پاکستان بھارت کے ساتھ امن مذاکرات کر سکتا ہے، لیکن بھارت دنیا کا دہشت گرد ہے جو کسی امن کی بات کو نہ سنتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ مذاکرات کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر صوبہ خوست اور دیگر بڑے صوبوں کے اندر طالبان اور کابل فوج میں آج جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ صوبہ خوست کے اندر 150 کے لگ بھگ کابل جو NDS کے کمانڈر ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور طالبان کا دعویٰ ہے جس مسجد پر حملہ کیا گیا تھا اور جن مجاہدین کی لاشوں کی بے حرمتیاں کی گئی تھیں ان کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ دیگر صوبوں کے اندر کارروائیوں میں 25 سے زائد اہلکار مار ڈالنے اور 30 سے زائد اہلکاروں کے سرنڈر ہونے کے طالبان دعوے بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کی جانب سے ایک جاری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے حملوں کی وجہ سے نہتے شہری مارے جا رہے ہیں۔ اس پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امارت اسلامیہ کا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے، اپنی ساکھ کو خراب کر رہا ہے اقوام متحدہ کا یہ ادارہ۔ دراصل یہ حملے ہم نہیں بلکہ کابل فوجیں کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب کابل کی جو مذاکراتی ٹیم ہیں اس کے جو اراکین ہیں وہ واپس سے افغانستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کے اندر بین الاقوامی مذاکرات کا جو راؤنڈ تھا اس کے ذریعے سے امن شاید نہ ہو سکے، لیکن طالبان اب اپنے پلان 3 کے تحت کابل پر حملے کر کے قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کو بحر اسود، بحر متوسط کے اندر گیس اور پیٹرول کے بڑے بڑے ذخائر ملے ہیں، جس کی وجہ سے مغربی دنیا اور مغربی مفکرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک ترکی جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر اپنی جو طاقت ہے اس کو مستحکم کرے گا، اور ترکی کو اب آنے والے دنوں میں ان ذخائر سے بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور اس وقت ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کی جو جہاز ہیں، 3 کے قریب بڑے جہاز ہیں، سلطان سلیمان قانونی کے نام پر، سلیمان قانونی اور محمد فاتح کے نام پر، اور ایک تیسرا جہاز ہے جو بحر متوسط، بحر اسود میں مختلف
مختلف مقامات پر گیس اور پیٹرول کی تلاش کر رہے ہیں اور اب تک 200 ارب ڈالر سے زائد کا جو ذخائر ہیں وہ مل چکے ہیں اور اس سے کہیں دگنی مقدار میں اب بھی ترکی کے پاس ایسے ذخائر موجود ہیں۔ جبکہ ناظرین کام یونان کی سرحدوں کے قریب ترکی نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ یورپ دھمکیاں دینے سے باز رہے، ہم اپنے حق کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور جنگ لڑتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کے اندر داعش اور کرد باغیوں کے خلاف آپریشن تیز ہو چکا ہے اور کئی داعش کے کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ ترکی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جو پڑوسی ممالک ہیں جہاں سے ترکی پر حملہ ہوتا ہے، شام، عراق وغیرہ سے، وہاں پر بھی کارروائیاں تیز کی جائیں گی اور دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام لیبیا سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور جنگ بندی ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے، لیکن جو باغی ہفتر ہے ان کو اسرائیل کی، روس کی اور دیگر جو سازشی عناصر ہیں ان کی مدد حاصل ہے، اور ترکی نے ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے کہ جنگ بندی کے نام پر اگر باغی ہفتر نے حملے کیے تو پھر اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف ہائی کورٹ میں کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس میں نیتن یاہو کی کرپشن کا ذکر کیا گیا ہے اور نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر سیاسی ماحول کشیدہ ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف ہائی کورٹ میں جو درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان کی سماعت شروع کر دی گئی ہے۔ اگرچہ نیتن یاہو ستمبر 2021 تک ایگریمنٹ کے تحت وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، لیکن قبل از وقت ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف گزشتہ 4 مہینوں سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، مظاہرین گرفتار ہو رہے ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد زخمی بھی ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو نیتن یاہو کے ساتھ ہے اتحادی پارٹی ہے، بلو اینڈ وائٹ پارٹی، ان کے اور نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہیں اور فیصلے بھی نہیں کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے تاحال حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے، روزانہ کی بنیاد پر کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں اور سکولوں کے کھولنے کے معاملے پر شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور جو الٹرا آرتھوڈوکس یہودی ہیں وہ نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور حکومتی پابندیوں کے برعکس انہوں نے اپنے دینی مدرسے کھول لیے ہیں اور یہودیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے یہودی آباد کاری سے باز رہے اور اقوام متحدہ اس میں اپنا تعاون کرے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت سالانہ 700 کے قریب فلسطینی بچوں کو گرفتار کرتی ہے، اور اس وقت بھی ہزاروں بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں جن کو تاحال رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کتنے ظلم کرتا ہے، لیکن پھر بھی عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے امن کے نام پر اپنی تباہی اور بربادی کے ایگریمنٹ اور معاہدے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ دنیا بھر کے اندر فرانس کے گستاخانہ واقعات پر بائیکاٹ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام ایران نے فرانس کے سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے، اسی طرح سے قطر کے اندر اور اردن کے اندر بھی سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان سراپا احتجاج ہیں، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ دنیا بھر کے اندر سالانہ 563 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو چیزیں ہیں وہ فرانس بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اور اس میں 100 ارب ڈالر کے لگ بھگ کی جو اشیاء ہیں وہ صرف مسلمان ممالک کو جاتی ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے مسلمان ملکوں کے لیے کہ فرانس سے تعلقات کا بائیکاٹ کریں۔ پاکستان کے اندر، ترکی کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو فرانسیسی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور فرانس کو اربوں ڈالر کا اس میں خسارہ بھی ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید فرانس کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے فرانس کے اندر بھی جو ایمانوئل میکرون ہیں ان کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ فرانس کی عالمی سطح پر تنہائی کا باعث بن رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام کینیڈا سے خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ٹورنٹو ہے دارالحکومت، وہاں پر ایک اور مسجد پر حملہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یورپ کے اندر عیسائی منظم تحریک کے تحت مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا ساتھ دیں، ان کی حمایت میں اقوام متحدہ سے قوانین بنانے کا مطالبہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام شام اور ایران سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ روسی فضائیہ اور شامی بشار الاسد کی فوج کی بمباری کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ترک حمایت یافتہ تقریباً 70 سے زائد اپوزیشن جماعتوں کے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ترکی نے وارننگ دی ہے روس کو کہ وہ فضائی حملے کر کے معاہدے
کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جبکہ ناظرین کام جو بشار الاسد ہے وہ 9 سالوں سے درندگی کر رہا ہے۔ لاکھوں شامی مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر بڑی جنگ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر وینزویلا تک ایران نے اپنے میزائلوں کو پہنچایا تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایران کی جو آئل سے یا تیل سے منسلک کمپنی ہیں ان پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور ایران نے اس پر دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ پابندیاں لگانا اس کی عادت ہے، لیکن ہم پابندیوں کو نہیں مانیں گے اور ہم تجارت جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ جب سے اقوام متحدہ کی اسلحے خریداری کی پابندیاں ایران سے ختم ہوئی ہیں، اب روس سے بھی ایران نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے کہ یمن سے ہے۔ ناظرین، یمن کے اندر حوثیوں کے اور حکومت کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ یمنی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 15 سے زائد حوثیوں کے کمانڈر مارے گئے ہیں، جبکہ سعودی اتحاد بھی یمنی حوثیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر اہم اہداف کو، اسٹریٹجک اہداف کو، مقامات کو ٹارگٹ کر کے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین میں خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں کے ایک وزیر کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی یمن کے اندر سازشیں جاری ہیں۔ یمن کو تقسیم کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ یمن کو تقسیم نہ کیا جائے۔ یمنی عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہے جنگ بندی ہو، لیکن گزشتہ 6 سالوں سے یمنی عوام اس جنگ کی قیمت چکا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھارت کا آج دورہ کر کے سری لنکا روانہ ہو رہے ہیں۔ اس پر چائنا نے وارننگ دی ہے کہ سری لنکا کے اندر امریکی عہدیداروں کا دورہ کرنے کا مقصد چین کے خلاف سری لنکا کی حکومت کو بھڑکانا ہے، اور چین کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ چین نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ ایشیائی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر خطے کے اندر بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش نہ کرے، اور اس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا جو دورہ کیا گیا ہے امریکہ کے عہدیداروں کی جانب سے، اس پر بھی چائنا نے شدید اعتراض کیا ہے، اور چینی میڈیا پر ایسی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن چین کے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ جو امریکہ کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعلقات خراب ہوں گے اور انہیں ہی اس کا خسارہ ہوگا۔ جبکہ ناظرین ہانگ کانگ کے اعلیٰ عہدیداروں نے چین کا دورہ کیا ہے معاشی اعتبار سے مدد کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہانگ کانگ کے معاملے پر مختلف یورپی ممالک چائنا پر پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو حکومت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ چین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور چین سے معاشی مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کی سربراہی میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، جس میں آئندہ 5 سالوں کے ترقیاتی پلانوں کا اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر چین کیسے اپنا غلبہ کرے گا اور کیسے معاشی ترقی اور معاشی اہداف کو حاصل کرے گا۔ ناظرین دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔